अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम कुरैशी। आज पंजाब में हमज़ा शहबाज ने वज़ारत आला का हलफ उठा लिया। गोया सिसिलियन माफिया एक बार फिर जीत गई। और हर जगह यही होता है, माफियाज हमेशा जीत जाती है, अवाम हार जाती है। लेकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में आइंदा सूरत हाल बदल जाए। हमज़ा शहबाज एक ऐसे शख्स हैं कि जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में, जिस तरह उनके वालिद गिरामी जिन शहबाज शरीफ साहब पर भी फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन फ़र्द जुर्म आयद होने के बजाय वो मुल्क के वज़ीर आज़म बना दिए गए। किस तरह बना दिए गए, कैसे बने, ये सब बातें आपके इल्म में हैं। मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं इसका ज़िक्र करता रहा हूँ। और आज हमज़ा शहबाज भी बिल्कुल उन्हीं के पैटर्न पे असम्बली में सीटें कम होने के बावजूद जिस तरह उनके वालिद ने अरकान असम्बली को ख़रीदा, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने भी PTI के अरकान को ख़रीदा और एक अक़लियती जमात होने के बावजूद अपनी हुकूमत बना ली। ऐसा क्यों है? हमारे यहाँ इखलाक़ी मयार ये क्यों है कि एक शख्स जो कि मुलज़िम है, जिस पे मुक़दमात की भरमार है, जिस पे करप्शन के केसेस हैं, वो शख्स इतनी आसानी से वज़ीर आला कैसे बन गया? इसमें यकीनन कुछ सहूलतकारों का भी किरदार है। लेकिन आज मुझे एक वाक़या पे याद आ गया। हमज़ा शहबाज जब हलफ ले रहे थे तो मुझे अमेरिका का एक वाक़या याद आ गया कि हुकूमती अहलकारों के लिए, सियासतदानों के लिए उनका इखलाक़ी मयार कितना सख्त है, इसका एक छोटा सा वाक़या आपके सामने बयान करता हूँ। देखिए, रिचर्ड ओल्सन जो हैं वो अमेरिका के हद दर्जा मंझे हुए सफ़ीर थे। पूरी ज़िंदगी सिफारतकारी में गुजारी, पाकिस्तान में और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी सफ़ीर रहे। बराक ओबामा से कहा जाता है कि उनका ज़ाती ताल्लुक़ था। मुख्तदर हल्के उन्हें वाइट हाउस के बहुत करीब गर्दानते थे। अहम फ़ैसला साजी में उनकी मुशावरत शामिल होती थी। रिटायरमेंट नज़दीक आ रही थी। 2015 की बात है, 2015 के अवाइल में वो रिटायर होने वाले थे और रिटायर होने के बाद ज़ाहिर है उन्हें अमेरिका वापस घर जाना था। इसी असना में एक पाकिस्तानी ताजिर से उनकी मुलाकात हुई। इस पाकिस्तानी ताजिर के कतर के शाही ख़ानदान से बड़े करीबी ताल्लुकात थे। पाकिस्तानी ताजिर ने रिचर्ड ओल्सन को कहा कि रिटायरमेंट के बाद वो कतरी हुकूमत के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करवाए। दूसरे लफ्ज़ों में उसे कतर के लिए लॉबिंग करने का कहा। ओल्सन रिटायर हो चुका था। पाकिस्तानी ताजिर के कहने पर वो वाशिंगटन से लंदन आया। ये 2015 का साल था। लंदन आने और महंगे होटल में ठहरने के अखराजात तकरीबन $19,000 थे। ये तमाम पैसे इसी पाकिस्तानी ताजिर ने फराहम किए। लंदन में ओल्सन की मुलाकात बहरीन के एक कंपनी के मालिक से हुई, जिसने उसे $3 लाख सालाना पर नौकरी की ऑफ़र की और काम यही था कि कतर के लिए जो है वो लॉबिंग की जाए। ओल्सन ने ये नौकरी कभी भी नहीं की। अब ये बात याद रखिएगा कि ये मुलाकात हुई, ये ऑफ़र हुई, लेकिन उन्होंने ये ऑफ़र कबूल नहीं की। ये जॉब, ये काम उन्होंने नहीं किया। आपको याद करवाता चलूँ कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात ने कतर के साथ तमाम तिजारती और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। कतर पूरी अरब दुनिया में बहुत हद तक तन्हाई का शिकार हो चुका था। ओल्सन ने उन्हें क्या किया? जॉब नहीं की, लेकिन उन्हें एक फेवर किया। ओल्सन ने कतर में अमरीकी सफ़ीर को फ़ोन किया, जो उसका करीबी दोस्त था। उसे कहा कि वो अमरीकी हुकूमत के साथ कतर के मामलात को बेहतर बनाए। उसने वाशिंगटन में भी दरख्वास्त की कि उसने वाशिंगटन में भी ताकतवर सिफारती हलकों में भी कतर की हिमायत में आवाज़ उठाई। ओल्सन ने अमरीकी वज़ारत ख़ारजा को ये भी दरख्वास्त की कि कतर में अमरीकी इमिग्रेशन की बाकायदा इजाज़त दी जाए। इन तमाम मामलात में
کوئی بھی امر غیر قانونی نہیں تھا، بلکہ اولسن نے قطر کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں تھا، نہ ہی اس نے کسی بھی شخص سے کسی قسم کے کوئی پیسے لیے تھے سوائے ان $19,000 کے جو سفری اخراجات تھے اور وہاں رہنے کے اخراجات تھے۔ مگر اولسن ایک بہت بڑی غلطی کر چکا تھا۔ امریکی قانون کے مطابق سفیر ریٹائرمنٹ کے 1 برس بعد تک کسی بھی بیرونی حکومت یا ادارے کے لیے کام نہیں کر سکتا۔ اولسن نے یہ تمام کام بلا شبہ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا، مگر اس نے 1 برس کی مدت کا خیال نہیں رکھا تھا۔ معاملہ شاید اسی طرح چلتا رہتا، مگر ایک امریکی اخبار نے اولسن کی اس قانونی بے قاعدگی کے متعلق تحقیقاتی رپورٹ شائع کر دی۔ جرم تھا کہ اس نے ایک پاکستانی تاجر کے پیسوں سے امریکہ سے لندن کا سفر کیا، انہی پیسوں سے ہوٹل میں قیام کیا، اور اسے اخلاقی اور قانونی طور پر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ 1 برس کی پابندی والے قانون کو بھی مد نظر نہیں رکھا گیا۔ یاد رہے کہ یہ سب کچھ اولسن نے ریٹائرمنٹ کے بعد کیا تھا۔ اس غیر قانونی طرز عمل پر حکومتی حلقوں میں کوہرام مچ گیا۔ بدقسمتی سے اولسن نے اپنے سالانہ گوشواروں میں یہ ذکر نہیں کیا تھا کہ اس نے پاکستانی تاجر کے $19,000 سے ایک پرتعیش سفر کیا تھا۔ امریکی حکومت نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر اولسن کے خلاف عدالت میں مقدمہ قائم کر دیا۔ الزامات بالکل سادہ سے تھے، اس نے حکومتی اصولوں کی خلاف ورزی کی ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اولسن نے چند دن پہلے عدالت میں مقدمے میں الزام قبول کر لیا۔ برملا کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ جج نے اس کے مقدمے میں کہا کہ ایک امریکی سفارتکار کا یہ رویہ غفلت ہی نہیں بلکہ سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے۔ اقبال جرم کرنے کے بعد بھی اولسن کے وکلا کا یہ خیال ہے کہ اسے سزا سنائی جائے گی اور اسے جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ صورتحال پچھلے ہفتے کی ہے کہ وہاں پر سفارتکاروں کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے اخلاقی معیار کتنا سخت ہے۔ صرف $19,000 کا معاملہ تھا جس میں اس نے سفر بھی کیا، اور جو لندن میں اس کے رہنے کے اخراجات تھے وہ سب ملا کے صرف $19,000 بنتے ہیں۔ لیکن جج صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، وہاں جج بھی کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سنگین جرم ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ 2 ملزمان جن پہ 40 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں اور ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، اور ابھی بھی ہو سکتی ہے، نیکسٹ ہیئرنگ میں وزیر اعظم کو عدالت نے طلب کیا ہے فرد جرم عائد کرنے کے لیے، اور آپ فرمائیے کہ اگر فرد جرم عائد ہوگی تو کیا صورتحال ہوگی۔ اب صورت یہ ہے کہ ایک معیار تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور ایک یہ ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے یعنی شہباز شریف، حمزہ شریف، دونوں ایک ہی طریقہ کار سے لوگوں کو خرید کے، لوگوں کے ضمیر خرید کے، اقلیتی پارٹی کے ہونے کے باوجود یہ حکومت بنا لیتے ہیں۔ یہ بالکل سیسیلین مافیا کے پیٹرن پہ سارا کام ہوا ہے، اور اس میں انہیں مختلف اداروں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے۔ سوشل میڈیا کے بارے میں میری ایک رائے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اسے سوشل میڈیا نہیں کہنا چاہیے بلکہ اب اسے آواز خلق کہنا چاہیے۔ یہاں لوگ اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ پاکستان کے ہر شخص کو یہ پلیٹ فارم حاصل ہو گیا ہے، اور آپ دیکھ لیجئے کہ لاکھوں لوگ جو ہیں کن اداروں کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ ان اداروں کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت پاکستان کی صورتحال ایسی ہی ہے کہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ کچھ اداروں کی ملی بھگت ہے اور سیسیلین مافیا کی ملی بھگت ہے۔ جتنے لوگوں کو یعنی مسلم لیگ نون جن لوگوں کو الزام لگاتی تھی انہی کی مدد سے جو ہے آج وہ حکومت بنا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے بعد جہانگیر ترین سے ملاقات کی، ان کی کلپس چل رہی ہیں، ان کی ویڈیوز چل رہی ہیں جس میں وہ
جہانگیر ترین کو چینی چور کہہ رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین پہ شدید الزامات لگا رہے ہیں۔ ایک ویڈیو چل رہی ہے، ایک ویڈیو کلپ چل رہی ہے جس میں ان کی تقریر ہے کہ علیم خان لاہور کا سب سے بڑا لینڈ گریبر ہے۔ آج اسی علیم خان کی مدد سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ آج اون محمد چودھری جو ہے وہ وزیر اعظم کا جو ہے وہ مشیر بن گیا ہے۔ جب اسے پنجاب میں 6 مہینے پہلے وہ مشیر تھا تو یہی مسلم لیگ کے لوگ عطا تارڑ کی ویڈیو چل رہی ہے، اس کے کلپ چل رہے ہیں جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لاہور کی اشرافیہ کو ڈرگ سپلائی کرتا ہے، اس کا ڈرگ کا ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور آج وہ وزیر اعظم کا مشیر بن گیا ہے۔ اخلاقیات کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے اس ملک میں۔ اب صورت یہ ہے کہ عوام میں شدید غم و غصہ ہے، اسی وجہ سے عوام عمران خان کے حق میں سڑکوں پر لاکھوں کی تعداد میں نکل آئے تھے۔ یہ ساری چیزیں عوام دیکھ رہے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آواز خلق ہے جسے میں اب سوشل میڈیا نہیں کہوں گا، پرنٹ میڈیا جو ہے وہ 90% پرنٹ میڈیا جو ہے اس وقت حکومت کے ہاتھوں گروی رکھا جا چکا ہے، لہٰذا لوگوں کے لیے اب سوشل میڈیا ہی رہ گیا ہے۔ یہ آواز خلق ہی سمجھنا چاہیے اس کو۔ میں مختلف اداروں سے، عدلیہ سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہ کہتا ہوں، اس کی طرف دھیان دیں، اس کی طرف دیکھیں۔ عمران خان صاحب نے اب دھرنے کا اعلان کر دیا ہے، مے کے اینڈ میں انہوں نے دھرنے کا اعلان کیا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ صورتحال کیا بننے جا رہی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عوام کا ایک سمندر ہوگا جو اسلام آباد میں موجود ہوگا، اور صورتحال کسی بھی ادارے سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ وقت ابھی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جلد الیکشن کرائیے، عوام کی منتخب حکومت کو موقع دیجیے تاکہ ملک معاشی اور سیاسی طور پر استحکام حاصل کر سکے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔